बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद के। आज दो खबरें, एक तो साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में, और दूसरी खबर हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में। तो चलें पहले साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की खबर की तरफ चलते हैं। वो तो आपको अब तकरीबन हर न्यूज़ चैनल ने चला ही दी कि किस तरह उनकी आज अदालत में पेशी थी और किस तरह उनको अदालत के बाहर रोके रखा, ऐसी सूरत हाल में कि उनकी जो जान को ख़तरा है, उनकी सिक्योरिटी को ना रखना, उनकी सिक्योरिटी अरेंज न करना और उनको अदालत के अहाते के बाहर रोकना, ये इंतहाई बड़ी किस्म की चवल इसको कह सकते हैं। चवल तो खैर आम लोग एक दूसरे के लिए करते हैं, बेवकूफ़ियाँ करते हैं, ये बेवकूफ़ी नहीं हो सकती, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। और उन्होंने एक तरह से पूरी दावत दी कि आओ जिसने जो कुछ करना है कर ले, और उसी के साथ जियो न्यूज़ के एंकर्स एक बाकायदा मजहबी मुहिम चला रहे इमरान खान साहब के खिलाफ, ताकि लोगों को भड़काया जा सके। जब लोग भड़केंगे और लोगों को जब भी पब्लिक में मौका मिलेगा तो वो हमला करेंगे। ये इस तरह की एक खाना जंगी की तरफ चीज़ें लेकर जा रहे हैं। ये चीज़ें मैं तकरीबन एक दो हफ्ते पहले भी कह चुका हूँ कि नून लीग अब जो अपना आखिरी पत्ता खेलने जा रही है वो इंतहाई ख़तरनाक हो। जब भी कोई बंदा फंसता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता, तो वो फिर अपना आखिरी जो दाव इस्तेमाल करता है, उसमें वो आर या पार होता है। मतलब कि अब नून लीग चाहती कि अगर हम नहीं रहें तो कोई भी ना रहे, तो वो इस दफ़ा एक मजहबी कार्ड इस तरह खेल रही है कि वो पूरा फसाद कराने का उनकी प्लानिंग है। अल्लाह न करे ऐसा हो, अल्लाह न करे कि वो कामयाब हों। और उसी की एक कड़ी है कि इमरान खान साहब को उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। अभी 4-5 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक रैली निकाली 0 पॉइंट से F9 पार्क तक, वहाँ भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, वो पहले से ही माजरत कर ली गई। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब कि ये आज पेशी थी, इसमें उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं दी। और जिस तरह वो लोगों के बीच में फंस गए थे इमरान खान साहब, ये उनकी जान के लिए वाकई बहुत ज़्यादा खतरा। फिर उनको अदालत से आज बेल मिल जानी चाहिए थी, मतलब कि लंबी बेल मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनको 1 हफ्ते की मिली। उनका जो जलसे करने का शेड्यूल है वो भी इसी बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा अब उनको, क्योंकि उनके पूरे पाकिस्तान में जलसे थे। तो इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अपने जो कारकन हैं वो तो इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए इकट्ठे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। जैसे बनी गाला में उनको गिरफ्तार करने का कहा गया था, वहाँ भी बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, देखा बहुत लोग थे। और उनका जो जोश और जज्बा था, मैं समझता हूँ, और ये मैं हुकूमत से कहना भी चाहूँगा कि अगर किसी ने भी कोई ऐसी वैसी हरकत की तो इमरान खान साहब के लिए जो क्राउड इकट्ठा होता है, जो उनके कारकुन इकट्ठे होते हैं, यकीन माने मैंने उनको बहुत करीब से देखा, वो कुछ करने की नीयत से ही आते हैं कि हमने कुछ करना है। हमें अगर कोई भी बंदा मिल गया जिसने इमरान खान साहब को हाथ लगाया, या हुकूमती कोई भी बंदा जो इमरान खान साहब को और उनके वज़रा को तंग कर रहे हैं, तो यकीन माने कोई भी उनके हथे चढ़ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये मैं बहुत करीब से देख के आया हूँ। और वो लोग बार बार इमरान खान साहब के वज़रा को फोर्स कर रहे थे कि सर हमने तकरीरें नहीं सुनी, हमने बहुत तकरीरें सुन ली, हमें बस ये बताएं करना क्या है। ये जो अल्फाज हैं सर, ये जो अल्फाज हैं, इनकी गहराई अगर कोई आपके पास सियाना बंदा है उससे पूछ ले, आपको तो नहीं पता होगी, लेकिन कोई बंदा आपके पास बैठा हो ना सियाना, उससे पूछ ले कि इन अल्फाज की गहराई क्या है। ये अल्फाज वो हैं कि आपने अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो यकीन माने, मैं आगे कोई भी अल्फाज ऐसे नहीं कहना चाहता। आजकल जो सोशल मीडिया और मीडिया के लोगों पर जिस तरह पाबंदियां चल रही हैं, तो मैं कोई ऐसा लफ्ज़ मुंह से निकालने नहीं चाहता, लेकिन आप समझ जाएं। दूसरी चीज़, जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, ये कतर के दौरे पर गए। पहले हल्की हल्की उड़ती उड़ती खबरें थीं, इस वजह से मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब ये चीज़ें कन्फर्म होनी शुरू हो गई कि ये कतर, इनका जो दौरा था, कतर में जो जाना था, ये बहुत ज़्यादा मुआहदे करके आए। और मुआहदे ये नहीं कि पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, पाकिस्तान की इदारों को और चीज़ों को गिरवी रखने के लिए, बल्कि गिरवी नहीं, उनको उनके शेयर्स 51% या 50% सेल करने। तो आप ये सोचें कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, ये इंतहाई तजर्बाकार और बस फरिश्तों से कोई 1-2 इंच नीचे होंगे, इतने मतलब कि इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं। तो आज तक तो हमें नून लीग के जो चवल किस्म के कारकुन हैं वो यही बताते रहे कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और स्पेशल
جو ان کے جیالے ہیں وہ کہتے ہیں جی نواز شریف تو صرف انتظامی چیزیں دیکھتے ہیں، اصل پارٹی کو چلا رہے تھے شہباز شریف، ان کی شبانہ روز جو محنت ہے اس سے پارٹی کھڑی تھی، انہوں نے پورے پاکستان کا نقشہ اور حلیہ بدل کر رکھ دیا۔ شہباز شریف بہت محنتی ہیں، وہ سوتے بھی نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید فرشتوں سے 2-3 انچ نیچے ہوں گے، باقی مطلب کہ ان کی ساری چیزیں اسی طرح کی۔ تو انہوں نے بجائے پاکستان کو بچانے کے اب انہوں نے یہ نعرہ شروع کر دیا کہ ہم سیاست بچانے نہیں آئے، ہم ریاست بچانے آئے۔ ان بیوقوف اور عقل کے اندھوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پہلے عمران خان کی 1-1 روپے کی مہنگائی پہ واویلا کرتے تھے، اب وہ اپنے اس چول اعظم کو جب اتنی چیزیں مہنگی کر رہے ہیں اور اوپر سے الٹے سیدھے لطیفوں جیسے بیان دے رہے ہیں، تو ان کو مطلب کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، الٹا وہ انہی کی زبان بول کر کہتے ہیں کہ یہ سارا نیازی کر رہا تھا، یہ تو بچا رہے ہیں۔ بھائی ان سے پوچھنا یہ تھا کہ اگر آپ ڈبل سے بھی زیادہ مہنگائی کر کے بچا رہے ہیں تو پھر ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ مرنے دیجئے۔ کہ جس طرح شروع میں عمران خان صاحب نے کسی اوورسیز کے ساتھ ان کی کوئی کانفرنس تھی یا کیا، اس میں انہوں نے ایک ڈائلاگ بولا تھا جو میں ایک ویڈیو میں استعمال بھی کر چکا ہوں، لیکن وہ آج بھی اتنا پائیدار ڈائلاگ تھا۔ وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے لوگوں سے کہا مخاطب ہو کر کہ یہ اب پی ٹی ایم والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بچائیں گے، ہم اس ملک کو بچائیں گے، تو لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ہمیں بچانا ہے تو اس سے بہتر کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ڈوب جائیں۔ تو آج بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے یہ بچایا ہے تو ہمیں پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈوبنے دیتے، وہ زیادہ بہتر تھا۔ اور عقل کی مطلب کہ میں اب میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں کہ ان کی عقل کا کون سا معیار ہے، کون سا لیول ہے کہ یہ جو باتیں ان کی اپنی چوری کی ہوتی ہیں، جو باتیں دوسروں کی کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ ان کو بالکل الٹ کر کے اپنے ساتھ ملا لیتے۔ اب مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یقین مانیں جب بھی آپ کسی پٹواری کا ذکر کریں گے آپ کا دماغ کے سکرو ڈھیلے ہو جائیں گے۔ تو خیر چھوڑیں، یہ ویسے بھی آج کل قابل موضوع اور قابل توجہ رہے ہی نہیں، ان کو چھوڑیں، جس طرح یہ سائٹ پر پڑے ان کو سائٹ پر ہی رہنے دیں، ان کو اب کوئی بھی منہ نہیں لگا۔ تو آتے یہ جو چند دن کا ہمارا وزیر اعظم ہے، تو انہوں نے معاہدے کیے جس میں روزویلٹ جو امریکہ والا ہوٹل ہے پی آئی اے کا، اس کا کوئی ان کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر سمیع ابراہیم صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی جو ایئرپورٹس ہیں اسلام آباد اور کراچی والے، ان کو یہ بیچنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیل ملز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے سامنے ہیں۔ اسٹیل مل کے بارے میں مفتاح اسماعیل نے پچھلی حکومت میں، مطلب عمران خان صاحب سے پہلے جو ان کی حکومت تھی، اس میں انہوں نے آفر دی تھی جو بندہ پی آئی اے خریدے گا اس کو ہم اسٹیل مل فری میں دے دیں گے۔ مطلب خود سوچیں کیا حالات تھے اس وقت۔ پھر جب عمران خان صاحب 4 سال گزار کر گئے، وہی پی آئی اے جو خسارے میں تھا، وہی پی آئی اے اب پروفٹ میں ہے، خسارہ کم از کم نہیں کر رہا۔ تو اس کے علاوہ اسٹیل مل کے بارے میں بھی انہوں نے بہت سارے کام کیے، مطلب کہ عمران خان صاحب اپنے 4 سالہ دور حکومت میں چیزوں کو اپنی جگہ سٹیبل کر کے گئے تھے اور یہ اب پھر بیچنا شروع ہو گئے۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اس بار شاید ان کو اسی وجہ سے لایا گیا تھا کہ آپ آخری بار ایک جتنی لوٹ مار کرنی کر لیں، پھر 10 سال تک آپ نظر نہیں آئیں۔ یہ اپنے 10 سال کی جمع پونجی اکٹھی کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ان کو لے کے آئیں اور جو ان کو اب سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ساری زندگی اس جرم میں شریک رہیں گے۔ کم از کم لوگ بھولیں گے نہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اور میں بھی برابر یاد دلاتا رہوں کہ یہ عمران خان کی پائی پائی جوڑی ہوئی آپ لوگوں نے ایسے ہوا میں اڑا دی۔ اب حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس الیکشنز کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اپنی تنخواہ نکالنے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اب جو ہمارے بھائی سیلاب زدگان ہیں جو مصیبت میں ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ دنیا سے پھر اپیلیں کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو تو اندر سے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ بیٹھے بیٹھائے ہمیں اچھا خاصا ایک کمائی کا ذریعہ مل گیا۔ اب یہ دنیا سے اپیلیں کر رہے ہیں جی اوورسیز پاکستانیوں کو ہمیں آپ فنڈ بھیجیں، ہم نے ہیلپ کرنی ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے ان کو ایک ٹکا کوئی نہیں بھیجے گا۔ اتنی آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ کہیں نواز شریف کو، آپ یقین مانیں، مجھے پورا یقین ہے نواز شریف بھی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھیجے گا اگر وہ مخلص ہوا بھی، ان کو پتہ ہے ہماری پارٹی کیسی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے۔ یہ جو اس وقت حکومت آئی ہے یہ پاکستان کے ساتھ مخلص شروع سے بھی نہیں تھی، اب تو بالکل نہیں تھی، ان کو پتہ ہی ہے ہمارا آخری وقت ہے، اس لیے جو ہاتھ آتا ہے وہ لپیٹیں اور نکلنے والی کریں۔ حمزہ شہباز پہلے ہی نکل گئے،
باقی ان کے وزراء آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں۔ باقی ایک آخری بات اور پنجاب میں ہمارے جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کے بارے میں نے جب یہ پنجاب کے الیکشنز ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کے، تب چودھری شجاعت صاحب کا جو خط آیا تھا تب ایک دم سے حالات الٹ گئے تھے، تو میں نے تبھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو بلکہ اس سے پہلے ایک دفعہ جب رجیم چینج کی عدم اعتماد ہونے والی تھی تو پرویز الہی نے نیپیاں بدلنے والی بات کی تھی، تبھی میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ان سے جان چھڑائیں، یہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ پھر جب وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا وقت تھا تب میں نے یہ ایک دفعہ بات کی تھی کہ خان صاحب ان سے جان چھڑائیں، اور جب چودھری شجاعت کا خط آیا تھا تب میں نے شکر الحمدللہ کہا تھا کہ چلو اب ان سے جان چھوٹ، لیکن خان صاحب بھی مجبور ہیں۔ اس کا ثبوت اب یہ ہے کہ پچھلے دنوں پنجاب حکومت نے جہاں جہاں بھی چھاپے مارے نون لیگ کے کارکنوں کو، ان کے وزراء کو پکڑنے کے لیے، کوئی 8-10 جگہ انہوں نے چھاپے مارے تھے، ایک جگہ سے بھی وزیر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخلص تھے ہی نہیں ان کو اٹھانے کے لیے، پہلے سے ان کو خبر دے کر بگا کر پھر بعد میں وہ جھوٹ موٹ کی بس خانہ پوری کے لیے انہوں نے چھاپے مارے۔ لیکن عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب نے اس بات کا بہت سختی سے نوٹس لیا اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب جو ہماری بات نہیں مانے گا وہ ہماری طرف سے پھر دشمنی سمجھ۔ پھر آج کے پی کے میں کافی سارے پرچے ہوئے اور پنجاب میں بھی ہونے جا رہے ہیں، تو اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نے یہ قدم اٹھا لیا تو اس سے مجھے بہت ان کو اگریسو ہونا چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بنتا ہے۔ اور میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، وزراء کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ اصل میں ان کی آپ ان کے جو کارکن ہیں وہ تو بہت لڈیاں ڈال رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں جی کہ ہم نے ان کو ایسے نانی یاد کرا دی، یہ ہو گیا۔ میں تب سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان اس پہ زیادہ اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے گلے کے پٹے فٹ ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو گلے ہیں نا وہ بہت پتلے سے ہیں، ان کے گلے میں جو پٹا ڈال رہا ہے وہ جس دن آپ کے گلے میں ڈالا تو آپ کو سانس لینی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا قصور بہت چھوٹا سا، آپ کے قصور کے حساب سے وہ پٹا آپ کے گلے میں ڈالا تو آپ کی سانس لینی بند ہو جائے گی، اور یہ تب پتہ لگے گا کہ آپ کس بات پہ لڈیاں ڈال رہے تھے اور کس بات کی آپ مٹھائیاں کھا رہے ہیں۔ تو اب جو پرچے آپ کے خلاف آنے جا رہے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کے خلاف ہو گیا اور اس طرح کے چند اور لوگوں کے خلاف ہو گئے، تو یہ آپ مت سوچئے گا، کیونکہ اس کے بعد آپ کی حکومت نہیں آنی کہ یہ پرچے آپ ختم کروا سکیں، اس کے بعد آنی ہے حکومت عمران خان صاحب۔ تو پہلے تو عمران خان صاحب اور ہم لوگ کہتے تھے کہ آپ کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ آپ نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے، اب یہ پہلی بار عمران خان صاحب اپوزیشن میں رہ کر، اپوزیشن میں حکومت سے آؤٹ ہو کر آپ کے خلاف جو کیسز بنا رہے ہیں، یہ کب تک چلیں گے یہ آپ کو بھی پتہ، بلکہ آپ ہی کو سب سے بہتر پتہ ہے۔ تو اب آپ اپنی خیر، اب آپ آگے چھری کے نیچے، اب آپ کی حالت وہ ہے کہ آپ گریں یہ چھری گرے، نقصان صرف آپ کو۔ باقی اپنے جو پاکستانی بھائی ہیں جو پاکستان کے ساتھ جنون کی حد تک میری طرح مخلص ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بس تھوڑے سے دن رہ گئے، اس کے بعد اب وہ روشن صبح طلوع ہونے والی ہے جس کا ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ پاکستان کی وہ صبح جلد آ جائے اور ایسی صبح طلوع ہو کہ جس کے آگے رات نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس ملک پہ ایسے چور ڈاکوؤں کا قبضہ نہ ہونے دے، اللہ تعالیٰ اس ملک سے ایسے چور ڈاکو اور کرپٹ لوگوں کو بالکل دور رکھے، اور اس ملک کی عوام کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم ہمیشہ ہم پر عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔